अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ना कल ये पढ़ रहे थे कि कुछ लोग थे जो जंग बंदी नहीं चाह रहे थे, उनमें कुछ तो मुखलिस लोग थे, वो चाह रहे थे फतह के करीब पहुंच गए, तो ऑलमोस्ट फतह हो ही गई है, तब आगे ही बढ़े। कुछ लोग थे जो शर पसंद थे, फिर उनका जिक्र नहीं चाह रहा था, जिसमें एक था खारजियों का जिक्र आ रहा था, फिर अशतर नकवी का जिक्र आ रहा था कि जो लोग मतलब के बस जंग की आग को भड़काना ही चाह रहे थे कि मजीद से मजीद जंग होती चली जाए ताकि मुसलमानों की और तबाही होती जाए। ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा था कि हाँ, फिर एक मिनट किधर आ गई। हाँ, फिर हजरत सहल बिन हुनैफ जो है वो जब लोग नहीं मान रहे थे ना जंग बंदी वाले फैसले को, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के, तो सुलह हुदैबिया का मौका याद दिलाया, जब हजरत अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु को कुफार के हवाले करने का हुक्म हुआ था ना, तो उसमें जो हिकमत छुपी हुई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस वक्त सहाबा को नहीं समझ आ रही थी। वो सब चाह रहे थे फैसला तब्दील हो, लेकिन फिर भी जो है वो उस फैसले का फिर बाद में समझ आया सबको कि जो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया था, तो वो बिल्कुल सही फैसला था, जबकि उस वक्त लोग चाह रहे थे कि तब्दील हो जाए फैसला ना। तो इसी उसी वाक्य को याद दिला रहे थे हजरत सहल बिन हुनैफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो स्पीच दी थी लोगों को, कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अभी जो फैसला कर रहे हैं ये जंग बंदी का, तो बेशक इसकी अभी हमें मसलहत ना भी समझ आ रही हो, लेकिन ये बिल्कुल सही फैसला है, ठीक है, तो इसको सब फॉलो करें। अच्छा, फिर उसके बाद जो वो वाली बात हुई थी कि जो हजरत अली और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जो जंग हो रही थी, वो जो लोग चाह रहे थे ना जंग बंद ना हो, और उसके नतीजे में जो एक अलग ग्रोह बन गया था, यानी कुछ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर से निकलकर और कुछ हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर से निकल के इन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बना ली थी, और वो लोग खारजी कहलाए थे, और उनका नारा था ला हुक्मा इल्लल्लाह, मतलब अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं है या नहीं हम मानेंगे, इस तरह करके ना। तो ऊपर ऊपर से बहुत ज्यादा दिखा रहे थे कि हम तो अल्लाह की ही बात मानने वाले हैं, और उस तरह करके उन्होंने एक अलग ग्रुप बना लिया था कि भाई हजरत अली और हजरत माविया तो नहीं चल रहे अल्लाह के रास्ते पे, तो हम अपना ही एक ग्रुप बना लें, इस तरह करके ना उन्होंने धोखे से एक अलग ग्रुप बना लिया, ठीक है, खारजी जो खवारिज जो कहलाते हैं। अच्छा, फिर हजरत अली जंग बंदी से इनकार कर रहे थे। इस पर हमने क्या हाँ, इसके ऊपर हमने वो पढ़ा था ना, बहुत सारी जो बता रहे थे कि ज़ईफ रिवायात हैं, कि जिसमें कहा गया है कि हजरत मुआविया और अम्र बिन अलास जो है उन्होंने धोखा देने के लिए जंग बंदी की थी, जिसमें बात ये हुई थी कि अगर इसके इस एस्पेक्ट को समझा जाए कि वो शिकस्त से बचने के लिए उन्होंने ये वाला मामला किया था, तो शिकस्त से तो हर कोई बचना चाहता है। फिर ये वाली बात हुई थी कि लोगों के जज्बात से खेलने के लिए जो शामी साहबा थे, उन्होंने कुरान मजीद को बीच में लाने का ड्रामा रचाया था, ठीक है, तो ये भी सब ज़ईफ रिवायात में बातें आई हैं। और ये कि जो शामी कायदीन हैं उनको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुनाफिक डिक्लेयर किया था, तो ये भी सब ज़ईफ रिवायात हैं, तो ये हमने काफी डिटेल में पढ़ा था, जो ज़ईफ रिवायात से आ रही है ना सामने, तो उन्हें हमने नहीं मानना है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने एंड किया था जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डीप थॉट्स में चली गई थी, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस पेज का, उसको कंटिन्यू करते हैं, जरा देखते हैं। देखिए, शियों की मुस्तनद माखज नहजुल बलागा में ऐलान जंग बंदी के मुतालिक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक गश्ती मरासला नकल किया गया है, जिससे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जंग बंदी पर आमादगी के अलावा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों का हम मजहब और हम मसलक होना और तमाम कशमकश की बुनियाद सिर्फ क़िसास उस्मान के तरीक़ेकार पर इख्तिलाफ राय होना भी साबित है, ठीक है, मुरासला दर्ज झेल है। तो इसमें हमने क्या बात फाइनल की थी कि इसमें ये लिखा हुआ था कि जो नहजुल बलागा है, जो शियाओं की किताब है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हजरत अली तो जंगबंदी पर राजी हो गए थे, एक बात तो ये, ठीक है। दूसरा ये कि हजरत अली और हजरत मुआविया दोनों हम मजहब थे और हम मसलक थे, ये भी लिखा हुआ है इस बुक में। और ये कि जितनी कशमकश हुई, जंग हुई, सब हुई, लेकिन जो बुनियाद थी वो क़िसास उस्मान थी, कोई आपस का कोई बुग़्ज़, आपस की नफरतें या एक दूसरे से जीतना या किसी और का खलीफा बनने की कोशिश करना, ये सब कोई बातें नहीं थी। सिर्फ ये बात थी कि सास उस्मान के ऊपर एक का एक तरीकाकार था, दूसरे का दूसरा तरीका, उस पे बस इख्तिलाफ था, जिसकी वजह से जंग हुई थी, ठीक है ना। तो ये सब इस तरह से आया है नाजुल बलागा में, ठीक है। इस अब ये पॉइंट को तो मुराद हाईलाइट कर देना चाहिए, मैंने कहा परी इस हाँ पॉइंट को तो चाहिए, इसको इतना बात की पॉइंट है ना कि यकीन करें हाँ हमें भी पता चल रहा है ये वाली बात। हाँ, इसको अच्छा कोई बता सकता है अगर मुझे हम लोग डिस्कस नहीं करते ना बातें, वैसे ही पूछूं कि एग्जैक्टली शियाओं का क्या अकीदा है, मतलब हजरत मुआविया से रिलेटेड, क्योंकि इल्मी नहीं है तो ये भी नहीं पता, मतलब वो यजीद का तो पता है हमें, ठीक है ना, कि यजीद से तो बहुत ज्यादा जाहिर सी बात है वो नफरत का पहलू वो रखते हैं, लेकिन बाकी क्या हजरत मुआविया के लिए वो लोग क्या, मतलब उनके वो हैं व्यूज हैं, किसी को अगर पता है
بہت کلیئر کٹ ویو، یا پھر ان میں بھی اختلاف ہے یا کیا ہے؟ اگر کسی کو کچھ نالج ہے تو ذرا شیئر کریں تاکہ. شیعوں میں بھی آپس میں اختلاف آتے ہیں. شیعہ بھی بہت ساری کیٹیگری کے نا, کچھ چیزوں ہاں کو ہاں صحیح ہے, کچھ چیزوں کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہوتے. اس میں بھی بہت ہاں ساری ہاں جو ہے شیعوں میں بھی بہت سارے اندر ہی اندر فرقے بنے ہوئے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہے کہ اکثریت کوئی ایک عقیدہ رکھتی ہے ریلیٹڈ ٹو حضرت معاویہ یا کوئی ایسی تھوڑا سا بات، تاکہ ہمیں یہ پڑھنے میں اور زیادہ سمجھ آئے. دیکھنا پڑے گا. ہے. اس کو چلیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے نیکسٹ میں, تھوڑا سا اسٹڈی کر کے پھر بتاتی ہوں. اچھا اچھا، ہاں ابھی ہمیں نہیں پتا نا. صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ہے، کوئی بات. اوکے. اچھا اب یہ پڑھ رہی ہوں مراسلہ. ٹھیک ہے. ہمارے معاملے کا آغاز اس طرح ہوا کہ ہم اہل شام کے ساتھ میدان میں اکٹھے ہوئے. ہمارے معاملے یعنی عراقی لشکر کی زبانی میں خیال سے بات ہو رہی ہے. ہمارے معاملے کا آغاز اس طرح ہوا کہ ہم اہل شام کے ساتھ میدان میں اکٹھے ہوئے. ظاہر ہے کہ ہمارا اور ان کا رب ایک، نبی ایک، ہماری اور ان کی اسلام کے بارے میں دعوت ایک، اللہ پر ایمان اور اس کے رسول کی تصدیق کے بارے میں نہ ہم ان سے بڑھ کر تھے نہ وہ ہم سے بڑھ کر. صرف ایک بات میں ہمارا تنازع ہوا، یعنی خون عثمان. ہم اس سے بری ہیں. ہم نے اس کا یہ حل پیش کیا کہ جو مقصد آج حاصل نہیں ہو سکتا اس کا عارضی حل یہ ہے کہ جنگ کی آگ کو ساکت کیا جائے اور لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا ہو جانے دیا جائے. ٹھیک ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کا حل یہ پیش کیا، یعنی خون عثمان کے اوپر جو جنگ چھڑی ہوئی تھی، ہم نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ جو مقصد آج حاصل نہیں ہو سکتا اس کا عارضی ٹیمپرری حل یہ ہے کہ جنگ کی آگ کو ساکت کیا جائے، یعنی جنگ روک دی جائے اور لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا ہو جانے دیا جائے. جب حکومت مستحکم ہو جائے گی اور حالات سازگار ہوں گے تو ہم اتنے قوت والے ہو جائیں گے کہ حق قصاص کو اس کا مقام دے سکیں گے. حضرت علی کا جو شروع سے موقف تھا نا کہ حکومت ابھی تو شروعات ہوئی ہے نا خلافت کی، اور اتنے شر پسند لوگ، اور کیا اس وقت تماشا انہوں نے مدینہ میں لگایا ہوا تھا سب نے. تو اب حکومت مستحکم ہو جائے، حالات سازگار ہو جائیں تو ہم اتنے قوت والے ہو جائیں گے، یعنی اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں ہو جائیں گے کہ حق قصاص کو اس کا مقام دے سکیں گے نا. کہ کوئی منع تھوڑی کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ بھائی نہیں قصاص کا معاملہ نہیں کرنا ہے. وہ کہتے تھوڑا سا ہمیں اسٹیبلش ہو جانے دے، پھر اس معاملے کو دیکھیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا حل صرف جنگ ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف جنگ نے پاؤں پھیلا دیے اور جڑیں پکڑ لی. شعلے بھڑک کر پائیدار ہو گئے. جب سب نے دیکھا کہ لڑائی نے دونوں فریقوں کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا ہے اور ان میں اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں تو وہ میری بات ماننے پر آمادہ ہو گئے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. اس کا مطلب ہے ایسا لگ رہا ہے نا کہ وہ میری بات ماننے پر آمادہ ہو گئے. ٹھیک ہے. میں نے بھی ان کی بات کو مانا اور تیزی سے جنگ بندی کی پیشکش منظور کر لی. یس یہ حضرت علی کا، یعنی ناج البلاغہ کیا پورا حضرت علی کی زبانی ہے ناج البلاغہ، آئی گیس جس طرح ہاں سے انہوں نے انہیں لکھا. کی وہ ہے نا, انہیں کے اقوال ہیں اس میں, ان کی باتیں ان کے اقوال ہیں اس میں نجم اللہ. اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو پھر کہہ رہے ہیں حضرت علی کہ جب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو تھا نا کہ بالکل تھک ہار کے آخر میں دانتوں سے بھی کاٹنا واٹنا شروع کر دیا تھا اور اپنے پنجے گاڑ دیے، تو وہ میری بات ماننے پر آمادہ ہو گئے. میں نے بھی ان کی بات کو مانا اور تیزی سے جنگ بندی کی پیشکش کو منظور کر لی. اچھا نمبر 1 حاشیہ کدھر ہے؟ یہ نیچے ناج البلاغہ. اچھا ٹھیک ہے. خارجیوں کے پس پردہ کون تھا؟ اب اس کو چلے اور سے پڑھتے ہیں. جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہوا، اچانک بہت سے افراد نے مخالفت کا طوفان کھڑا کر دیا اور یکدم لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے الگ ہو گئے. ٹھیک ہے. جیسے ہی جنگ بندی پر وہ فائنل کر لیا دونوں نے، حضرت علی اور حضرت معاویہ نے، کہ بس اب جنگ بند کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو بہت سے اچانک سے ایک دم بہت سارے افراد تھے جو مخالفت کا طوفان جنہوں نے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہ والا نعرہ جو ہے یہ لگاتے ہوئے الگ ہو گئے، لا حکم الا اللہ. اور پھر بتا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مسلمانوں کے خلاف یہ کھلی بغاوت ہے. ایک سیکنڈ، 244 نا، ایک سیکنڈ. حضرت علی اچھا کوما لگائے ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مسلمانوں کے خلاف یہ کھلی بغاوت محض کسی اتفاقی غلط فہمی کا نتیجہ معلوم نہیں ہوتی. صحیح ہے. یعنی کہ پوری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے یہ والا کام کیا تھا حضرت علی کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف اور تمام مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ کھلے عام
بغاوت انہوں نے کی. ٹھیک ہے, جو کہ ایسا نہیں ہوا کہ کو انسیڈنٹلی ایک دم اچانک سے ہو گیا سب کچھ, پورا پری پلانڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا پورا امکان ہے کہ جو شرپسند لوگ جنگ جمل میں تھوڑی سی مہلت مل جانے پر اپنے بچاؤ کے لیے فریقین کو لڑوانے میں کامیاب ہو گئے تھے, وہ صفین میں بھی کوئی نئی سازش ترتیب دیتے رہے ہوں. دوبارہ پڑھتی ہوں. اس کا پورا امکان ہے کہ جو شرپسند لوگ جنگ جمل میں تھوڑی سی مہلت مل جانے پر اپنے بچاؤ کے لیے فریقین کو لڑوانے میں کامیاب ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا. حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان صلح ہو گئی تھی نا, کوئی جنگ کا تو انہوں نے پلان نہیں کیا تھا. رات کو سو گئے تھے سب. اب رات کو یہ جتنے بھی شرپسند لوگ تھے انہوں نے جو ہے اچانک سے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا, غلط فہمیاں پھیلائی اور ایک جنگ چھڑ گئی تھی اس وقت نا. تو پھر بتا رہے کہ انہی لوگوں نے پھر صفین میں بھی ان کو کوئی نئی سازش ترتیب یہ دیتے رہے ہوں. اس کا امکان ہے کہ جو جنگ صفین میں ساری جتنی بھی لڑائی کے جو دن تھے نا, اس میں یہ لوگ پوری پلاننگ کرتے رہے ہوں کہ اس طرح سے کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی پھر پلان کیا ہوا ہوگا کہ اگر ان کے درمیان صلح ہو جائے تو پھر ہماری نئی حکمت عملی کیا ہوگی نا. تو پوری انہوں نے ایک پلاننگ کی ہوئی تھی خارجیوں نے نا. یعنی وہ اس کے لیے پہلے سے تیار ہو کہ اگر اتحاد و اتفاق کا راستہ ہموار کرنے والا کوئی اقدام ہونے لگا تو اس سے خلاف دین و ایمان اقدام مشہور کر کے, او گاڈ, خلاف دین و ایمان اقدام مشہور کر کے لوگوں کو ورغلایا جائے گا اور انہیں الگ کر کے حضرت علی کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا جائے گا. اف خدایا, دیکھیں یہ وہی والی بات بتا رہے ہیں نا کہ دین کو فرنٹ پہ رکھتے ہوئے, جو ہمیں نہیں کہا جاتا اس عالم کو نہیں سنو, اس کو نہیں سنو, دین کو رکھتے ہوئے کہیں تو ہمیں گمراہ کر دیں گے. تو فرنٹ پہ وہی لایا جاتا ہے کہ ہم تمہاری خیر خواہی کے لیے کہہ رہے ہیں, تمہارا دین نہ خراب ہو جائے, تمہارے عقیدے نہ خراب ہو جائے. تو فرنٹ پہ دین کو ہی رکھتے ہیں اور اس میں پھر لوگوں کو ورغلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بھول پن میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو اس بات سے بھی لنک ہوتا ہے, وہی دکھ رہا ہے. تو اس میں کہنے کہ وہ صفین میں بھی کوئی نئی سازش ترتیب دے رہے ہو, یعنی وہ اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں کہ اگر اتحاد و اتفاق کا راستہ ہموار کرنے والا کوئی اقدام ہونے لگا, یہی ہوا نا اتحاد و اتفاق کا راستہ, یعنی جنگ بندی ہو گئی, تو اگر ایسا کچھ ہوا تو اسے یعنی اس قدم کو خلاف دین و ایمان قدم مشہور کر کے, یعنی اس اسٹیپ کو ہم بولیں گے کہ دین و ایمان کے خلاف انہوں نے قدم لیا ہے, اس طرح لوگوں کو ورغلائیں گے. ٹھیک ہے. دین کے نام پہ یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلط باتیں کر رہے ہیں, یہ دین کے بالکل اگینسٹ باتیں کر رہے ہیں, یہ بول کے لوگوں کو ورغلائیں گے تاکہ لوگوں کا جو ایموشنل ایک دین سے کنیکشن ہے اس پوائنٹ کو ٹریگر کریں گے نا یہ لوگ. ٹھیک ہے. اور انہیں الگ کر کے حضرت علی کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا جائے. ٹھیک ہے. کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں نا, خارجیوں کا یہ تھا پورا پلان. تاریخ میں واضح ہے کہ جو ہی جنگ بندی کا اعلان ہوا, شدت پسندوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسی جنگ بندی کا اعلان ہوا تو یہ جو شدت پسند تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کر رہے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. بہت سے نادان لوگوں نے سوچے سمجھے بغیر اس پر یقین کر لیا. ٹھیک ہے. بہت سے نادان معصوم بھولے جو لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے سوچے سمجھے بغیر اس بات پر یقین کر لیا کہ ہاں صحیح بات ہے. انہیں لا حکم الا اللہ, حاکمیت صرف اللہ کی ہے. اوکے صحیح, وہی بات جو کہی تھی نا, حاکمیت صرف اللہ کی ہے کا خوبصورت نعرہ بھی دے دیا گیا. ٹھیک ہے. جس نے سطحی ذہن رکھنے والے, سطحی یعنی کہ نارمل جسے کہیں گے نا, مطلب جس نے سطحی ذہن رکھنے والے ہزاروں لوگوں کو سوچنے سمجھنے سے محروم کر دیا. سطحی کا ورڈ کس لیے ذہن میں نہیں آ رہا, مطلب جو جیسے کم سطح. سپرفیشل، جن کا بہت ڈیپ تھنکنگ نہ ہو، اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے صحیح ہے. سطح پر میری رہتی ہو غلطی. ان کی سوچ. جی. اوکے 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 اوکے, صحیح صحیح. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ جس نے سطحی ذہن رکھنے والے ہزاروں لوگوں کو سوچنے سمجھنے سے محروم کر دیا, یعنی کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں نا, جو بہت زیادہ ہائیلی انٹلیکچوئل نہیں ہوتے, بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے لوگ نہیں ہوتے نا, تو وہ تو کوئی کسی بھی اس میں جیسے برین واش ایزلی ہو جاتے ہیں نا جو لوگ, تو اس طرح کے بتا رہے ہیں ہزاروں لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر ہم بھی حضرت علی کے اگینسٹ ہیں. صحیح ہے نا. تو جس نے سطحی ذہن رکھنے والے ہزاروں لوگوں کو سوچنے سمجھنے سے محروم کر دیا اس نعرے نے, صحیح, کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے, اور وہ اس فیصلے کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے جو مسلمانوں کے لیے امن و امان کا ذریعہ تھا. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے یہ جنگ بندی کے فیصلے کو غلط مانا اور احتجاج انہوں نے شروع کیا اس کے اوپر, اور یہ راستہ بتا رہے ہیں جو مسلمانوں کے لیے تو امن و امان کا ذریعہ تھا نا, یہ والا راستہ, یہ جنگ بندی کا, تو اب اس کے اگینسٹ وہ کھڑے ہو گئے. احتجاجاً الگ ہونے والے یہ لوگ خوارج کہلائے
ان کی علیحدگی کے پیچھے یہی منصوبہ کار فرما تھا کہ شر پسند خود کو محفوظ اور خلافت راشدہ کو کمزور کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ خوارج کہلائے، اور ان کے یہی منصوبہ کار جو یہ کار فرما تھا، اس کا بتا رہے شر پسند خود کو محفوظ کرنا چاہتے تھے اور خلافت راشدہ کو کمزور کرنا چاہتے تھے. ان میں وہ بھی تھے نا، انہیں وہ ڈر ہوگا نا کہ بھئی مطلب قصاص سے عثمان اگر لیا گیا تو پھر ان کی شامت آنی ہے، تو وہ بھی ہوں گا شر پسند. انہوں نے کتنی حرکتیں کی ہیں مدینہ میں نا، تو ان کے خلاف کوئی عدالتی کاروائی نہ ہو جائے، کوئی ایکشن نہ لیا جائے، تو امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی. تو اب تو اس طرح کے فیصلے ہوں گے. تو اپنے آپ کو بھی محفوظ کرنا چاہ رہے تھے اور خلافت راشدہ کو کمزور بھی کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں ہم لوگ کتنا، ہم لوگوں نے شارٹ کٹ لینے کی کوشش کی تھی جب ہم کربلا کا واقعہ پڑھے تھے. ہمیں خوارج سمجھ آ جائے، خوارج کون ہے کون. اتنی ویڈیو سنی اتنا خواہش سب میں تو کچھ. ہم نے وہ بھی بنایا ہے پورا کا پورا اپنا کام بھی کیا ہے نا پوری. اچھا اچھا اچھا. یاد لیکن دیکھیں آیا؟ اب جی 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 مجھے سمجھ آ گیا. اب دیکھیں یہ ہسٹری پوری پڑھی ہے تو اب کتنا کلیئر ہو گیا خوارج کون تھے، ورنہ شارٹ کٹ لے لے کی کوشش کر کر کے بھی تھک گئے تھے. نہیں ہوتا سمجھ بھی بھائی نہیں اس آ رہا طرح تھا. سے. میں نے مفتی صاحب سے بھی اتنا پوچھا لیکن سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. پر الحمدللہ اب سمجھ میں آیا ہے. ارے ہاں بارش مفتی سے صاحب سے بھی پوچھا تھا. صحیح کہہ رہی ہے، صحیح کہہ رہی ہے. نہیں سمجھ آیا تھا، اب آ گیا سمجھ. اللہ کا شکر. الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے. تو اب یہ جو خوارج تھے ان کا کیا تھا، دو ان کے موٹیوز تھے کہ اپنے آپ کو محفوظ کریں، خلافت راشدہ کو کمزور کریں. ٹھیک ہے. ہمیں خارجیوں کے سرکردہ لوگوں میں کئی ایسے. اچھا ایک بات مجھے بتائیں ذرا، یہ مطلب یہ کیا 100% ثابت ہو رہا ہے یہ لوگ اسلام کے اگینسٹ تھے، یا اچھا مطلب ان میں وہی دونوں طرح کے تھے جو اسلام کے اگینسٹ نہیں بھی تھے، برین واش ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، ہاں اور کچھ تھے جو جان بوجھ کے اسلام کی عمارت کو کمزور کرنا چاہ رہے تھے، ہے نا؟ مطلب غلط انٹینشن تھا ان میں، کچھ ایسے بھی تھے. یہی بات ہو رہی ہے نا؟ بالکل سارے ایسی بات غلط ہوئی. فہمی کا شکار تو نہیں تھے نا سارے کے سارے؟ کچھ اس میں تھے، اس میں کچھ صحیح تھے اور کچھ اس میں یہ تھے جو فسادی تھے نا. تو کچھ اس میں صحیح تھے. تو اس لیے مفتی صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ اس کو وہ نہیں کہہ سکتے ٹوٹلی، یعنی کہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یعنی ان کے بارے میں کافر یا کہ کافی، گستاخ. ہاں کافی نہیں کہہ سکتے ان کو ایگزیکٹلی نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کسی نے کوئی بات کسی کو سمجھ آ رہی ہے ایگزیکٹلی ان کا مطلب، کہ ایسا تو نہیں کسی کو لگ رہا کہ یہ سب کے سب غلط فہمی کی بیسڈ پر ہی الگ ہو گئے تھے؟ ڈیلیبریٹلی کچھ ہوئے ہوں گے نا جان بوجھ کے. چلے ٹھیک ہے. ابھی تو ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے جان بوجھ کے انہوں نے حرکت کی تھی، اور باقی جو اکثریت تھی ان کو تو برین واش کرنا تو آسان ہوتا ہے نا بھائی، عوام کو اپنے پیچھے چلانا کیا مشکل کام. ٹھیک ہے. ہمیں خارجیوں کے سرکردہ لوگوں میں کئی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے سبائی تحریک کے سرغنہ تھے. سرغنہ مطلب اس کے یعنی اس کو چلانے والے، یعنی وہی مین تھے جسے کہتے ہیں نا چلانے نہیں، والے. میرے سب خیال سے آپس میں وکٹم لگ رہا ہے مجھے. وکٹم جو برین واش ہو چکے ہوتے ہیں وہ تھے شاید سبائی تحریک کے. آپ کو لگ رہا ہے چلانے والے تھے؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے یعنی آگے کہ اس بڑھتے کو جی ہیں. جی لیڈ کرنے والے نا ایک طرح سے. لیڈر کوئی کہتے ہیں. ماسٹر اچھا مائنڈ. اوکے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ماسٹر مائنڈ. او ہو کیا ورڈ آیا ابھی. صحیح ہے. ہمیں خارجیوں کے سرکردہ لوگوں میں کئی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے سبائی تحریک کے سرگراہ تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سبائی تحریک کے بالکل ماسٹر مائنڈ جیسے آپ نے کہا، جن میں ہرقوس بن زبیر اور عبداللہ ابن القوا کے نام نمایاں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ متعدد قرائن بتاتے ہیں کہ جنگ بندی کے بعد بہت سے سبائی، خصوصاً وہ لوگ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی تحریک میں شریک اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلوب تھے، عراقی لشکر سے کھسک کر خوارج میں گھل مل گئے تھے، اور عراقی لشکر میں سبائیوں کے آثار مزید مدھم ہو گئے تھے. مدھم کم نا، سبائیوں کے آثار. کیا بات ہو رہی ہے، ایک سیکنڈ دیکھیں. جو ہے یہ تو دو لوگوں کا جو نام آیا ہے جو بالکل فرنٹ پہ تھے، جو اس تحریک کو چلا رہے تھے، خوارج کو جو لیڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ متعدد قرائن بتاتے ہیں کہ جنگ بندی کے بعد بہت سے سبائی، خصوصاً وہ لوگ جو حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی تحریک میں شریک تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت معاویہ کو مطلوب تھے، یعنی حضرت معاویہ جو چاہ رہے تھے نا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کریں. ٹھیک ہے. تو یہ والے لوگ بتا رہے ہیں کہ عراقی لشکر سے کھسک کر خوارج میں گھل مل گئے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ والے لوگ عراقی لشکر میں ہی تھے نا، کیونکہ ادھر حضرت علی کے ہی پارٹی میں تھے نا یہ لوگ. صحیح. تو یہ عراقی لشکر سے نکل کر خوارج میں گھل مل گئے یہ لوگ، اور عراقی لشکر میں سبائیوں کے آثار مزید مدھم ہو گئے تھے. مطلب نکل گئے نا جو سبائی لوگ تھے. یہ سبائی لوگ ہی اس کا مطلب ہے آگے جا کے خوارج ہی بنے نا میرے خیال سے زیادہ تر.
تو ان کے آثار مدھم ہو گئے تھے. حاشیے میں لکھا ہے خوارج کے ساتھ حضرت علی کی کشمکش کا ذکر بعد میں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تحکیم کے لیے ثالثوں کی تقرری. حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان باہمی اختلاف کی وجہ کو دور کرنے کے لیے یہ طے ہوا کہ فریقین اپنا ایک ایک حکم یا ثالث فیصلہ کا اختیار رکھنے والا نمائندہ. کیا زبردست بک ہے, ایک ایک ورڈ کو بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے. ثالث یعنی فیصلہ کا اختیار رکھنے والا ایک نمائندہ. ٹھیک ہے نا, تھرڈ پارٹی سے, جیسے مطلب تھرڈ پرسن جسے ہم کہیں گے نا کہ ایک حضرت علی حضرت معاویہ کے علاوہ. تو ایک ایک حکم یا ثالث فیصلہ کا اختیار کرنے والا نمائندہ مقرر کر دے, دونوں اپنی اپنی طرف سے. دونوں ثالث مل کر بیٹھے اور امت کے درمیان اختلاف کی وجہ دور کرے. ایک منٹ میں میوٹ کری ہوں ذرا, ایک منٹ رکیے گا. ٹھیک ہے, تو ایک ایک حکم یا ثالث مقرر کر دیں. دونوں ثالث جو ہے نا مل کر بیٹھے اور امت کے درمیان اختلاف کی وجہ دور کرے. مستقل اور پائیدار امن کا کوئی طریقہ وضع کرے. ٹھیک ہے, ایک تو اختلاف کو یہ دور کرے ثالث مل کے بیٹھ کے دونوں, اور مستقل اور پائیدار امن کا کوئی طریقہ وضع کرے. ٹھیک ہے, جس سے مستقل طور پر نا مسلمانوں کے درمیان امن ہو جائے. ان کا فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق اور امت کے وسیع تر مفاد میں ہو, جسے دونوں فریق قبول کریں گے. ٹھیک ہے, فیصلہ کیسے کریں گے, وہ قرآن و سنت کے مطابق کریں گے اور امت کے وسیع تر مفاد میں ہو, جسے دونوں فریق قبول کر لیں, دونوں پارٹی کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہو وہ فیصلہ نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل شرپسند عناصر یہ چاہتے تھے کہ اشتر نقی کو ثالث بنایا جائے. ٹھیک ہے, اشتر نقی کے بارے میں ابھی ہم نے وہ ساری باتیں جو پڑھی ہیں نا, کہ وہ جنگ بندی نہیں چاہ رہے تھے اور ساری چیزیں جنہوں نے ابھی وہ کہا تھا نا کہ میرا ہاتھ اللہ تعالیٰ وہ کر دیں, کیا کرتے ہیں کہ مطلب اگر میں حق پر نہیں ہوں, وہ ساری باتیں جو ہم نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے, تو اب حضرت علی کے لشکر میں بتا رہے ہیں جو شر پسند لوگ تھے, ٹھیک ہے, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اشتر نقی کو ثالث بنایا جائے. اسی طبقے کے ابو مخنف جیسے لوگوں نے بعد میں یہ مشہور کیا کہ یہ خواہش خود حضرت علی کی تھی. اچھا, اسی طبقے کے بتا رہے ابو مخنف جیسے لوگوں نے بعد میں یہ مشہور کیا کہ حضرت علی بھی یہی بات چاہ رہے تھے کہ اشتر نقی جو ہے وہ ثالث, اس کو ثالث بنایا جائے. ٹھیک ہے, تاریخ تبری ریفرنس دیا ہوا ہے. یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ جبکہ دونوں فریق پہلے ہی یہ طے کر چکے تھے کہ ہر فریق اپنی طرف سے ایسا ثالث پیش کرے گا جس پر ایسا ثالث پیش کرے گا جس پر دوسرے فریق کو بھی اطمینان ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. اشتر نقی پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخلص سالاروں کو بھی اطمینان نہ تھا. اسی لیے عراقی سپہ سالار اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موقع پر کہا گیا, یہ جملہ بہت مشہور ہے. ٹھیک ہے, اس موقع پر اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت پیش تھے نا جنگ بندی کرنے میں, تو ان کا بتا رہے ہیں کہ اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی, ہل سعر الارض الا الاشتر, زمین میں جنگ کی آگ اشتر ہی نے تو بھڑکائی ہے. ٹھیک ہے, اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا, اشتر تو یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر تلواریں لے کر پل پڑے. صحیح روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اہم کام کے لیے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر یعنی یہ حضرت حضرت عمر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے جی, اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. اروب مجھے تو یاد پڑا ہے, ہم نے پڑھے حضرت عبداللہ بن عمر شہید ہو گئے تھے ابھی جنگ نہیں, صفین. حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ ایون کربلا کے واقعے کے ٹائم بھی ہی واز اچھا, الائیو. جی جی, اوکے اوکے اوکے, جزاک اللہ, صحیح. ٹھیک ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, حضرت دونوں کے نام حضرت عبداللہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب بتا رہے صحیح روایات کے مطابق حضرت علی نے اس اہم کام کے لیے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی چھوڑ کر اپنی رائے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا اور انہیں فیصلے کا بھرپور اختیار دیتے ہوئے یہاں تک فرما دیا تھا, ترجمہ پڑھ دیتی ہوں, تم فیصلہ کر دینا چاہے میری گردن کٹے. او اچھا,
تو اب دیکھیں پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس ان دونوں صحابیوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کو چھوڑ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری کا انتخاب کیا. ٹھیک ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں بار بار اروب یہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو بات ہوئی تھی نا، حضرت عمر کے بیٹے یہ شامی لشکر میں تھے اور وہاں پر شہید، اب یا تو کوئی اور میں حضرت فرین عمر. اس کو دیکھ بھی لوں گی، بالکل میں آئی لک انٹو اٹ. اوکے اوکے، تھینک یو سو مچ. بالکل. ان کے حضرت زبیر کے بیٹے تھے اس میں نا، شامی لشکر میں حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے تھے. اور کیونکہ عبداللہ نام بہت زیادہ کامنلی رکھا جاتا تھا، بہت زیادہ تعداد میں رکھا جاتا تھا، ناموں کی وجہ سے کنفیوژن ہوتا ہے. فرح صحیح کہہ رہی ہے. فرح نے جو بولا تھا دونوں عبداللہ زندہ تھے، اب ہاں جی، عباس رضی اللہ عنہ کے اور وہ عمر رضی، وہ دونوں عبداللہ زندہ تھے. بات تھا. فرح نہیں، اروب کہہ رہی تھی میرا خیال سے ان کی بات کہہ. اچھا عروب کہہ رہی تھی. اور یہ اس کے اندر اوپر کیا لکھا ہے، حل سعر الارض الا اشعرنا، یہ والا، اور نیچے لکھا ہے حکم ولو یخر عنقی، یعنی گردن بھی تم فیصلہ کر دینا. آرڈر دیا ہے وہ حکم ہے نا، فیصلہ دیا ہے چاہے میری گردن بھی کٹ جائے. صحیح. مطلب حضرت علی کا بھی بتا رہے کہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو منتخب کیا پہلی چیز، اور ان کو اس حد تک فیصلے کا اختیار دیا کہ بے شک میری گردن بھی کٹ جائے، اگر حق کا یہ تقاضا ہے، انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ میری گردن بھی کٹ جائے تو تم فیصلہ کر دینا، کوئی بات نہیں. تم ٹھیک ہے. فیصلہ کر دینا. صحیح. ہاں، یہ حضرت علی نے سوری ابو موسیٰ اشعری کو بولا جو ان کی طرف سے ثالث مقرر ہوئے تھے عراقی لشکر کی طرف سے. ٹھیک ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کی وجہ، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چناؤ کی وجہ یہ تھی کہ وہ عمر، عقل، علم اور تجربے میں بھی ممتاز تھے، اور ساتھ ساتھ سیاسی مناقشوں میں غیر جانبدار رہنے کی وجہ سے وہ فریقین کے لیے قابل قبول تھے. مطلب اس کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پہ جیسے مطلب کسی ایک طرف ان کا جھکاؤ نہیں تھا تو وہ دونوں فریقوں کے لیے میرے خیال سے ایکسیپٹیبل تھے. مطلب اس طرح فرین، سے یہ آپ نے پیچھے دوسری بک پہ پڑھا بھی تھا کہ یہ جنگ کے لیے بھی نہیں گئے تھے، کسی ایک لشکر کے ساتھ بھی شامل نہیں ہوئے تھے. اچھا اچھا، ہاں صحیح یہ صحیح صحیح فیور، صحیح. ہاں فیور نہیں کرتے تھے، بہت انصاف سے کام لیتے تھے. ہاں، ان کے ہی ہم نے پڑھا تھا نا، گوشہ نشین تھے، مطلب انہوں نے جنگ میں پارٹ نہیں لیا تھا. صحیح صحیح صحیح. تو اس لیے پھر یہ جو ہے شامی لشکر کو بھی کے لیے بھی یہ ایکسیپٹیبل تھے. تو اس لیے جو ہے ان کو اور پھر عمر، عقل، علم اور تجربے میں بھی بتا رہے ممتاز تھے، تو ان کو ثالث مقرر کیا تھا. ان کی ذکاوت، دور اندیشی، علم و فضل اور ذکی، معاملہ. ذکی کہتے ہیں نا، بہت عقل مند انسان کو ذکی کہتے ہیں، تو ذکاوت اسی سے ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کی ذہانت جیسے کہیں گے نا، ان کی ذہانت، دور اندیشی، ہوں. علم و فضل اور معاملہ فہمی کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زبید اور عدن کا عامل بنایا تھا. زبید اور عدن، ایک منٹ کسی کا نا میوٹ نہیں ہے، آواز آ رہی پیچھے سے. اچھا ٹھیک ہے، زبید اور عدن کا عامل بنایا تھا. اس کا وہ پتہ پلیز میوٹ کرو کر ذرا، زبید و عدن کا یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں. یہ تو جگہ ہے، اور دوسرا یہ کہ عامل جو ہے وہ گورنر کو کہتے تھے وہاں اس دور میں. اچھا جو اچھا، گورنر جو ہوتے تھے انہیں عامل کہتے تھے، تو ان دونوں جگہوں کا انہیں ٹھیک ہے. گورنر ٹھیک بنایا. ہے صحیح ہے. کوئی امپورٹنٹ پلیس ہوں گی زبید اور عدن. ٹھیک ہے. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہ بصرہ اور کوفہ میں گورنر اور قاضی کے عہدوں پر رہے. اچھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں بتا رہے ہیں بصرہ اور کوفہ میں گورنر اور قاضی کے عہدوں پر رہے تھے. ظاہر ہے اتنے بڑے مناصب پر علم و دانش سے آراستہ شخص ہی فائز ہو سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا. اچھا کہیں سے نا بیک گراؤنڈ نوائز آ رہا ہے، پلیز میوٹ کر لیے گا. کسی کو بولنا ہو نا تو اس وقت انمیوٹ کر لے، وہ نوائز آ رہا ہے. حضرت علی اچھا، رضی یہ اللہ جو تعالیٰ عنہ. گورنر، یہ کوفہ میں لکھا ہے نا کہ گورنر اور قاضی کے عہدے پہ، اس کا مطلب کہ وہ گورنر اور قاضی نہیں ہوں گے، عامل کوئی ورکر ہوں گے پھر نارمل، نہیں، ایسا عامل کچھ. آنٹی اس میں پریویس ان کی ہی اسی بک میں جو پوسٹ لکھی ہوئی ہے نا، تو ان کی اچھا. ایکسپلینیشن ہے ساتھ میں کہ عامل جو ہے وہ بیسیکلی گورنر کا ہی ٹائٹل ہوتا تھا. تو انہوں نے پورا اوکے. لسٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے، اسی بک میں پیچھے موجود ہے ساری ہاں، چیز، ساری کیونکہ نیکسٹ لائن میں
کیونکہ نیکسٹ لائن میں جب انہوں نے بصرہ اور کوفہ میں گورنر اور قاضی یعنی قاضی فیصلہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اور گورنر یہ دونوں نہیں لکھا ہے نا، اس سے مجھے ورڈ تو ہوا کہ چینج ہو سکتا ہے. دیکھیں میں تو بتاتی ہوں، ہو وہ دوسرے رسول سکتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا، اس دور میں بتا رہے ہیں زبید اور عدن کامل تھے، اور یہ سیدنا جی عثمان اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ ان کے دور میں کوفہ اور جی بصرہ میں گورنر اور جی ہاں، قاضی. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ نیچے اچھا جب انہوں نے گورنر اور قاضی لکھا ہے، اوپر گورنر کا لفظ نہیں لکھا بلکہ عامل کا لفظ لکھا ہے، اور اگر ایک ہی ورڈ ہے تو ہو سکتا ہے سینونیمز ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، مطلب بہت بڑے عہدے پہ فائز تھے، ہمارے لیے یہ کافی ہے، آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہاں ہاں ہے. صحیح. بصرہ اور کوفے میں گورنر اور قاضی کے عہدوں پر رہے. ظاہر ہے اتنے بڑے مناصب پر علم و دانش سے آراستہ شخص ہی فائز ہو سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا کے اکابر بھی اس انتخاب پر مطمئن تھے. ٹھیک ہے، جو حضرت علی کی جو شورا وہ کہتے تھے نا، جو کمیٹی ہوتی جن سے مشورہ وغیرہ لیا جاتا تھا، تو ان کے جو اکابر تھے وہ بھی اس انتخاب پر مطمئن تھے کہ ٹھیک ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بنا دیا جائے. ثالث، چنانچہ جب حضرت احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، آپ نے دیہی علاقوں کے ایک نرم دل انسان کو مقرر کیا ہے. دیہی علاقوں یعنی دال دیہات. اچھا دیہات دیہی میں علاقے مطلب دیہات وغیرہ جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، گاؤں دیہات ٹائپ. اوکے اوکے صحیح ہے. آپ نے دیہی علاقوں، تو یہ کس نے کہا؟ حضرت احنف بن قیس نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ نے دیہی علاقوں کے ایک نرم دل انسان کو مقرر کیا ہے، ان کی جگہ مجھے بھیج دیں تو میں معاملے کو آپ کی مرضی کے مطابق طے کر سکوں گا. تو جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، احنف ہمیں چھوڑ دیں، ہم اپنے معاملات کو آپ سے بہتر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت احنف بن قیس نے کہا تھا، میں بھی یہ پتہ نہیں، ایسا لگ رہا ہے اشد بن قیس رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے یا کیا، ایک جیسے سرنیم لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا تھا حضرت علی کو کہ جو ہے وہ بہت نرم دل انسان ہے، تو آپ ان کی جگہ مجھے بھیج دیں تو میں بالکل آپ کی مرضی کے مطابق ہی نا وہاں پہ فیصلہ کر رہا ہوں گا نا. تو پھر اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ احنف آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم اپنے معاملات کو آپ سے بہتر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، افسوس کے خانہ ساز شیعی روایات میں، خانہ ساز شیعی کسے کہیں گے؟ خانہ ساز شیعی مطلب جو فتنہ جو شیعہ لوگ تھے نا فتنے والے، انہوں نے اپنے اس میں ایسے عالم فاضل کو بیوقوف کہا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو افسوس کے خانہ ساز شیعی روایات میں ایسے عالم فاضل صحابی کو نعوذ باللہ مغفل احمق، مشہور احمق جسے ہم کہتے ہیں نا، مشہور کیا گیا ہے. کن صحابی کو؟ یعنی ابو موسیٰ اشعری کو نا، ہے نا؟ ہاں ایسے ہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جو شیعہ کی روایات ہیں ان کے اندر ایسے عالم فاضل صحابی کو نعوذ باللہ مغفل احمق مشہور کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ابو مخنف اور نصر بن مزاحم کی روایات میں یہ جھوٹا دعویٰ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنانا چاہتے تھے. مگر عراقی لشکر کے خود سر عمرہ کے اصرار کی وجہ سے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار دینے پر مجبور ہو گئے تھے. کہنے کہ یہ غلط روایات ہے کہ حضرت علی جو حضرت موسیٰ اشعری کو نہیں بنانا چاہتے تھے ثالث. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ جو ان کے عراقی لشکر کے جو خود سر عمراء ہیں ان کے اصرار کی وجہ سے انہوں نے نا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا حکم یا ثالث کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا، ہم بنا کر بھیجا تھا. غلط روایات ہے. ٹھیک ہے، یہ روایات سندن انتہائی ضعیف ہونے اور صحیح روایتوں سے ٹکرانے کی وجہ سے ناقابل قبول ہے. ٹھیک ہے، اب کل پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے تقرر کی وجہ. وہاں سے حضرت عمرو بن العاص شامی لشکر سے بنے تھے ثالث، تو ان کی کیا وجہ تھی، انہیں کیوں سلیکٹ کیا گیا، یہ انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے بھی ایسی لگا پیچھے ریڈنگ کرتے ہوئے نا کہ حضرت علی نہیں چاہ رہے تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بنانے کے لیے نا ثالث، لیکن وہ پریشر میں آ کے مطلب جو لوگ چاہ رہے تھے اس کی وجہ سے ان کو بنانا پڑا. لیکن اس بک سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہی چاہ رہے تھے کہ بنا. لیکن یہ بھی اوپر لکھا آیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر ان دونوں کو چھوڑ کر انہوں نے ان کو بنایا تھا. تو خیر ان کی کوئی حکمت کی کوئی بات دیکھیے نہیں. اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے اٹ از ویری پازیٹیو، کیونکہ کوئی بھی جذباتی شخص اگر اس معاملے میں پڑے گا تو وہ صلح کی طرف نہیں جائے گا، وہ مزید جنگ کی طرف جائے گا.
تو انٹینشن جو ہے وہ ہے جنگ بندی کی. تو اسی لیے جو سلیکشن ہے وہ بہت مطلب جسٹیفائڈ ہے ان اے سینس کہ وہ جو تھے وہ اس معاملے میں نہیں تھے جنگ بندی کرانا چاہتے تھے, وہ جنگوں کی طرف نہیں تھے. تو he was the best person to discuss about it نا, اور to make decision کہ جی جنگ بندی ہو تو کن شرائط پہ ہو اور معاہدہ ہو تو کس طرح سے ہو. رائٹ 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 مے بی ان سے بیٹر وہ سمجھتے ہوں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس, لیکن وہ یہ والی چیز بھی دیکھنی تھی نا کہ ان کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو, ورنہ پھر اور بات نیگیٹو اس میں جا سکتی تھی نا, ہے نا, ایسی لگ رہا ہے کیونکہ وہ جب بات آئی نا کہ ان دونوں کو چھوڑ کے, تو مے بی وہ زیادہ کریڈیبل وہی دونوں ہوں, لیکن حضرت وہ یہ بھی تو عبداللہ بن عمر کی تو اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو بہت ذہین اور بہت مطلب آپ کہہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اب ایک حدیث ہے جس طرح سے روایت ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے بارے میں جب سوال کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر کو جواب پتا تھا, لیکن وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہوں نے نہیں دیا جواب, کہ بہت بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, جس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نے جواب دیا, آپ نے جواب کیوں نہیں دیا. یاد ہوگا وہ جو کھجور کے درخت کی بات ہے تھوڑا حدیث تھوڑا میں. یاد آ گیا, ہاں ایگزیکٹلی جی, یاد آ رہا ہے. تو وہ بھی انہی کا واقعہ تھا. بیسیکلی انٹیلیجنٹ بہت تھے, پک کرتے تھے چیزوں کو, بٹ یہی بات آ جاتی ہے کہ اس معاملے کے لیے کون شخص جو ہے وہ موضوع ہے, یہ بہت میٹر کرتا ہے. صحیح, یعنی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, سارے اینگلز سے اس معاملے کو انالائز کرتے ہوئے نا. ایگزیکٹلی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو دور اندیشی اور ان کی جو سجیشنز ایڈوائس ہے وہ تو بہت اہمیت کے حامل تھے نا. ظاہر مشیر تھے وہ حضرت عثمان کے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ان کی جو سجیشنز تھے وہ بہت قابل اعتماد اور بہت ویلیویبل ہوتے تھے. رائٹ رائٹ, چلیں زبردست, جزاک اللہ خیر یہ سب بتانے کے لیے. اوکے جی, ٹھیک ہے, پھر سیشن اینڈ کرتے ہیں, کل انشاءاللہ ملتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.